सीवरेज का सिस्टम सही नहीं किया गया, जिसकी वजह से रोड हमेशा ख़राब हो गए। जो हमारे बलदियाती नुमाइंदे जिन्हें कहा जाता है जी, वो इस मामले में शायद ज़्यादा नहीं उन्होंने तवज्जो दी। बलदियाती नुमाइंदे दो तो आपके घर से थे जो कंटेस्ट किया था बलदियाती इलेक्शन, लेकिन हम हारे थे। आपके सिस्टम की बातें ऊपर तक नहीं पहुंचा सकते, या यूसी दाजल के नुमाइंदे कसूरवार हैं। बिल्कुल जी, मैं बिल्कुल, अगर हमारे नुमाइंदे ये चीज़ें उन्हें नज़र क्यों नहीं आती जब वो इस सड़क से गुजरते हैं। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के प्लेटफॉर्म से हम लोग लड़ रहे जी इलेक्शन। सरदार अमार खान हमारे उम्मीदवार हैं, एक नया चेहरा, एक नई क़यादत और एक वर्कर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। समीज़ न्यूज़ पर खुशामदीद। प्रोग्राम आपकी आवाज़ के साथ मैं हूं मोहम्मद जुनैद। नाज़रीन, 1 जनवरी 2023 नए साल का पहला दिन, लेकिन पीटीआई के लिए बहुत ही बुरा दिन शायद NA-193 के हवाले से। उनकी जाफ़र खान लगारी साहब की वफ़ात के बाद NA-193 की सीट खाली हो गई। बारज़ा इलेक्शन कमीशन की जानिब से 26 फरवरी 2023 को ज़मनी इलेक्शन की तारीख दे दी गई और NA-193 पर लगभग 22 उम्मीदवार सामने आए जिनका मुकाबला हो सकता है, लेकिन सबसे कांटेदार मुकाबला जो होना है, अमार अवैस खान लगारी बड़े नौजवान और नए सियासी कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून की तरफ से, और इनके मुकाबले में एक बड़े माहिर खिलाड़ी, सियासी घाग, मशहूर सियासतदान, पॉपुलर जिनको हम अवामी लेवल पे कह सकते हैं, आजकल खासे पॉपुलर हैं, जनाब चेयरमैन इमरान खान साहब। तो मुकाबला जो है NA-193 में बड़ा दिलचस्प उम्मीद की जा रही है इमरान खान साहब और अमार अवैस खान लगारी साहब के दरमियान। आज हमारे साथ प्रोग्राम में मौजूद हैं अमार अवैस खान लगारी साहब के सपोर्टर दाजल, जो कि एक्सपेक्टेड तहसील है ज़िला जौनपुर की। दाजल से आपका ताल्लुक़ है और काजी फैमिली से बिलोंग करते हैं। काजी फैमिली का बड़ा असर व रसूख है दाजल की सियासत में। इनायत साहब वफ़ात पा गए। काजी साहब चेयरमैन थे यूनियन काउंसिल बोर्डा के। नाज़रीन, काजी फैमिली का अपना वोट बैंक जो बुज़ुर्गों के साथ तो बिल्कुल एक पलड़े में जाता रहा, अब काजी साहिबान की भी नौजवान क़यादत सामने आ रही है। काजी फैमिली से नौजवान सियासतदान सामने आ रहे हैं। ये अपनी सियासत को किस तरह संभाल पाएंगे, कैसे आगे लेके जाएंगे, इनका जो वोट बैंक है वो किस सियासी पार्टी के लिए मुख्तस होगा, आज हम बात करते हैं काजी फैमिली के नौजवान सियासी रहनुमा, आप पेशा के लिहाज से डॉक्टर हैं, जनाब डॉक्टर काजी हमाद साहब से। डॉक्टर साहब कैसे हैं? अल्लाह का शुक्र, बिल्कुल ठीक ठाक। जुनैद भाई, आप कैसे हैं जी? अल्लाह का करम, बिल्कुल ठीक। डॉक्टर साहब, सियासत का शौक भी था या हादसाती तौर पे मजबूरन सियासत में आना पड़ गया? नहीं जी, हादसाती तौर पे तो था, बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं, अगर आपका शौक़ ना हो तो वो बेशक हादसाती भी हो तो नहीं हो सकती। शौक़ था शुरू से, क्योंकि हम लोगों की फैमिली में ये शुरू से चल रहा था। मेरे दादा अबू के टाइम से, मेरे वालिद साहब, उसके बाद उनके साथ मेरे चचा जब अपनी नौकरी से उन्होंने रिटायरमेंट ली, उसके बाद वो भी बाकायदा तौर पर उन्होंने सियासत ज्वाइन की। शुरू से जनाब हमारी फैमिली में ये रहा है, और उसी तरह से अल्हम्दुलिल्लाह वालिद साहब के बाद भी अगर मेरे ऊपर ये ज़िम्मेदारी आई है तो असल बुजुर्गों की सियासत के दौरान आपको सियासी मामलात में ज़्यादा देखा नहीं गया? नहीं जी, बिल्कुल बिल्कुल ऐसा ही था। अचानक से आपको अब उनकी सीट संभालनी पड़ेगी? बिल्कुल जी, ऐसा ही था, क्योंकि मैं जी पिछला मेरा पूरा टाइम जो गुजरा है, मेरी पढ़ाई, मेरी उसके बाद नौकरी, ये सारी हमारे गांव से और हमारे ज़िला से बाहर ही रही है। ज़्यादा टाइम मेरा नौकरी का भी इस्लामाबाद में गुजरा है। रीजनल कोऑर्डिनेटर रहा हूँ मैं जी नेशनल टीवी प्रोग्राम में। जनूबी पंजाब का, साउथ रीजन का उनका जी मैं कोऑर्डिनेटर था। हमारे पास कुछ 7-8 हॉस्पिटल्स जो जनूबी पंजाब के बड़े हॉस्पिटल में, उसमें जो टीवी प्रोग्राम चल रहा होता था ग्लोबल फंड की मदद से पाकिस्तान में, तो मैं उसको लुक आफ्टर कर रहा था एज ए कोऑर्डिनेटर। तो ज़्यादा टाइम मेरा नौकरियों में गुजरा, वहाँ पे ही गुजरा।
عملی سیاست میں اتنا ضرور کردار ہمیشہ رہا تھا کہ جو بھی بلدیاتی الیکشن تھے یا پچھلے جو جنرل الیکشن تھے ان میں بہت اچھے سے میں نے پارٹیسپیٹ کیا تھا والد صاحب کے ساتھ. اور شروع سے ہمارا لغاری خاندان سے ایک سیاسی تعلق رہا ہے، اور انشاءاللہ جتنی دیر تک ہم زندہ ہیں انشاءاللہ یہ تعلق رہے گا اللہ کے حکم سے. لغاری خاندان سے آپ کی بڑی ماشاءاللہ وفاداریاں ہیں، نو ڈاؤٹ ہسٹری بتاتی ہے. قاری صاحب یہ وفاداریاں داجل کے لوگوں کے کام بھی آئیں یا صرف وفاداریاں ہی نبھاتے رہے آپ؟ نہیں جی، بیسیکلی ہمارے خاندان کا اگر میں اپنے خاندان کا کہوں تو ہم لوگ جی سیاست نہیں سوچتے، ہم لوگ خدمت سوچ رہے ہوتے ہیں. میرے والد صاحب تھے، انہوں نے داجل کے لیے ہمیشہ بہت اچھا ہر پلیٹ فارم پہ جہاں پہ بھی انہیں موقع ملا. داجل کی واٹر سپلائی اسکیم ہے جس میں آپ کہہ سکتے ہیں کہ سردار فاروق خان لغاری جب صدر پاکستان بنے تھے تو ایک اسپیشل پیکیج آیا تھا جی داجل کے لیے، جو کہ جنوبی ایشیا کی اس ٹائم کی سیکنڈ نمبر پہ واٹر سپلائی اسکیم تھی، جس پہ بہت زیادہ لوگوں نے باتیں بھی کی تھیں کہ جی یہ اتنی مہنگی واٹر سپلائی اسکیم ایک چھوٹی سی جگہ پہ کیوں جا رہی ہے. لیکن سردار فاروق خان لغاری کے ساتھ ان کی مدد سے اور ان کے ویژن کے ساتھ میرے والد صاحب نے وہ محنت کی تھی اور واٹر سپلائی اسکیم داجل باقاعدہ جامپور سے آئی تھی. ہڑند روڈ تو آج تک نہیں بن پایا اس کا. آپ دو تین چیئرمین آپ کے خاندان سے رہے، آپ کی وفاداریاں بھی بڑی مضبوط ہیں، بڑے وفادار بھی رہے آپ سیاستدانوں کے ساتھ. یہ روڈ آج تک کیوں نہیں بن پایا داجل؟ روڈ جی بنا ہے داجل کا، اس میں کوئی شک نہیں ہے. 2 دفعہ بنا ہے ہڑند روڈ جو ہے، بیسیکلی 2 دفعہ بنا ہے جی. اس میں ہوا یہ ہے کہ جو حالات، جو واقعات، جو ریالٹیز ہیں جو نظر آتی ہیں، روڈ جو بنا ہے اس میں بہت مینجمنٹ کے مسائل تھے. اس کو صحیح طریقے سے مینیج اس طرح نہیں کیا گیا کہ جب بھی روڈ بن رہا ہے آپ اس سے پہلے ان کی وہاں کی سیوریج، وہاں کے جو ریکوائرمنٹس ہیں اس جگہ کی، یا کوئی فٹ پاتھ ہے یا اگر کمرشل جگہ سے گزر رہا ہے تو آپ کو اس کے اکارڈنگلی کہ کمرشلائزیشن اتنی ہو چکی ہے آج کل کے دور میں کہ آپ کے روڈ پہ آبادی کے لحاظ سے آپ کو اس روڈ کی جتنی کمپیکشن چاہیے، جتنی اس پہ مٹیریل چاہیے وہ نہیں ہوا جی. سیوریج کا سسٹم صحیح نہیں کیا گیا جس کی وجہ سے روڈ ہمیشہ خراب ہو گیا. ساتھ ہی ساتھ میں یہ ضرور کہوں گا کہ پچھلے 10-12 سال سے نمائندے جو ہمارے منتخب نمائندے تھے، جو ہمارے بلدیاتی نمائندے جنہیں کہا جاتا ہے جی، وہ اس معاملے میں شاید زیادہ نہیں انہوں نے توجہ دی. بلدیاتی نمائندے 2 تو آپ کے گھر سے تھے جو؟ نہیں جی، ہمارے گھر سے نہیں تھے جناب. پچھلے بلدیاتی نمائندے ہم لوگ الیکشن سٹینڈ کیا تھا ہم لوگوں نے، بلدیاتی وہ ہارے تھے ہم لوگ 2 یونین قاضی عنایت صاحب. ہم لوگ بڑھے والا میں جی میرے چچا قاضی عنایت اللہ صاحب، ان کو چیئرمین کی سیٹ ملی تھی. لیکن اس کے بعد ہوا یہ تھا کہ ایک تو بڑھے والا اور داجل یونین کونسل دونوں ڈفرینس ہیں. تو بڑھے والا میں بھی ہمیں ترقیاتی کام بہت کم ملے تھے. اس کی وجہ شاید کچھ سیاسی مخالفتیں تھیں، سیاسی نظریات کچھ بدل گئے تھے. تو جو اس ٹائم کی بلدیاتی حکومت تھی انہوں نے یہ بات انہیں نہیں اچھی لگی تھی. اس کا نقصان یہ ہوا کہ اس میں عوام کا نقصان ہوا جی. فنڈ ہمارے یہاں پہ پرسنلائزیشن ہوتی ہے، ہمارے یہاں پہ لوگوں کا فائدہ کم دیکھا جاتا ہے، کسی کو نقصان پہنچانا پہلے دیکھا جاتا ہے. تو شاید مجھے لگتا ہے کہ اس وجہ سے بڑھے والے کے فنڈ بھی ہمارے پاس روکے گئے تھے. اسی لیے تو کہتے ہیں کہ بلدیاتی نظام ہونا چاہیے تاکہ عوامی نمائندے اپنے مین سیاستدانوں تک، اپنے مین لیڈرز تک اپنی بات کو پہنچائیں، اپنے مسائل کو پہنچائیں. تو کیا آپ لوگ پہنچانے میں ناکام ہوئے تھے کہ ہمارے مسائل کیا ہیں؟ بالکل جی، بلدیاتی نظام جو ہے وہ بہت اہم ہے، ریڑھ کی ہڈی ہے اگر دیکھا جائے تو سسٹم کے لیے. بلدیاتی نظام کے ذریعے ہی آپ کے جو منتخب ایوانوں میں نمائندے جاتے ہیں وہ اویئرنیس ان کو خود کو بھی وہاں سے ملتی ہے جب آپ کا بلدیاتی نظام مضبوط ہوتا ہے. آپ کی جو دوسری بات ہے کہ ہم جی ان کو پہنچانے میں ناکام رہے، تو اس بات پہ میں یہ تو ضرور کہوں گا کہ بڑھے والے کی طرف سے اگر دیکھا جائے تو ہم لوگ کبھی اس میں ناکام نہیں ہوئے. ہم لوگوں نے ہر وہ مسئلہ جو ہمارے لوگوں کو، ہمارے ساتھ جڑے ہوئے دوستوں کو تھا، ہم لوگوں نے بالکل وقت پہ انہیں پہنچایا. آگے سے رسپانس جس طرح کا ملے اس کے اکارڈنگلی پھر ہمیں کام کرنا ہوتا. تو شاید وہ رسپانس پراپر نہیں تھا. داجل کی جو چیئرمین شپ تھی وہ جی ہمارے پاس نہیں تھی. ہماری طرف سے ڈاکٹر خضر صاحب نے اور میرے بھائی نے کنٹیسٹ کیا تھا بلدیاتی الیکشن، لیکن ہم ہارے تھے.
تو اس وجہ سے بھی میں اس بات پہ نہیں کہہ سکتا. ہاں اس سے پہلے اگر دیکھا جائے تو میرے والد صاحب کا جتنا بھی ٹائم رہا ہے وہ داجل کے ایک دفعہ چیئرمین بھی رہے جی, تحصیل نائب ناظم بھی رہے. اس سارے ٹائم میں داجل کے لیے بہت اچھا انہوں نے ہمیشہ کیا, اور داجل کے لوگ ہمیشہ اس بات کو ریگارڈ کریں گے کہ جی داجل میں ڈیجیٹل ٹیلی فون ایکسچینج بھی سردار اویس خان لغاری کے زمانے میں آئی, میرے والد صاحب کے توسط سے اور ان کی نشاندہی پہ آئی. داجل کا ڈبل روڈ جو جامپور اور داجل کا آج کا سب سے برننگ ایشو ہے, وہ جی سردار فاروق خان لغاری کے دور میں یہ سنگل روڈ سے ڈبل روڈ ہوا تھا میرے والد صاحب کی محنت کے ساتھ. بالکل اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہم لوگوں کے پاس جہاں جہاں پہ جتنا بھی اختیار ملا ہے, جب بھی موقع ملا ہے, ہم لوگوں نے پورا 100% جی 100% ہم لوگوں نے ڈیلیور کرنے کی کوشش کی. سر داجل یوسی میں روڈز کا نہ بننا یا سیوریج کا خراب ہونا, اس میں داجل کے لوکل نمائندوں کا بالکل بغیر شک کے جی, کیونکہ جب آپ کے لوکل نمائندے آپ کو آپ کے سسٹم کی باتیں اوپر تک نہیں پہنچا سکتے, یا یوسی داجل کے نمائندے قصوروار ہیں. بالکل جی, میں بالکل اگر ان میں ہمارے بھی کچھ شامل ہیں تو اس میں ہم بھی اس کی ذمہ داری لیں گے, کیونکہ یہ ہم سب کا ایک دیکھا جائے تو ایک مشترکہ بات ہے کہ ہم جیسے لوگ, یا میں ہوں گا یا میرے والد صاحب یا اس طرح کے بہت سارے لوگ جو داجل کے ہی ہیں, بیسیکلی تو یہ ان کا ہی کام ہے نا کہ وہ آگے جو ہمارے منتخب نمائندے ہوتے ہیں وہ آگے ان کی اپنی بات کو پہنچاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب موو کرتے ہیں NA-193 کی طرف. عمران خان صاحب پاپولر ترین سیاستدان ہیں, ان کا مقابلہ ہے ایک نوجوان کے ساتھ جو پہلی دفعہ کمپیٹ کر رہے ہیں الیکشن. آپ کو کیا لگتا ہے کیسا مقابلہ جمے گا؟ سر بہت اچھا مقابلہ ہوگا اگر عمران خان نے کانٹیسٹ کیا انشاءاللہ. سردار عمار خان ہر مقام پہ اور ہر لیول پہ انہیں ہرائے گا, کیونکہ میرے خیال میں جی اگر پی ٹی آئی کے پاس کوئی اس طرح کی چیز ہوتی کہ انہوں نے ڈیلیور کیا ہوتا, یا اگر انہوں نے اپنے عوام کے ساتھ اپنے لوگوں کے ساتھ کوئی رابطہ رکھا ہوتا, یا تحصیل جامپور یا پورے NA-193 میں کوئی بھی ایسا میگا پروجیکٹ کیا ہوتا جس سے وہ آ کے واپس کلیم کرتے کہ ہاں جی ہم لوگوں نے یہ کام کیے تو ہم ووٹ کے حقدار ہیں. اس کے برعکس سردار صاحبان کے پاس, پی ٹی آئی کے پاس وزارتیں بھی رہی ہیں, NA-193 میں وزارت رہی ہے, پورا اختیار رہا ہے 3.5 سال پنجاب میں بھی اور وفاق میں بھی, پورا کام رہا ہے, پورا ان کے پاس حکومت تھی, لیکن کسی نے کوئی ایسا پروجیکٹ کارکردگی اگر دیکھی جائے, آپ بتا رہے ہیں کہ سردار صاحبان کے پاس NA-193 سے جو ہمارے لیڈرز تھے نو ڈاؤٹ کہ ان کے پاس وزارتیں رہی ہیں اور ان کے پاس جو ہے اختیارات بھی رہے. کارکردگی اگر دیکھی جائے تو آپ نے بھی اپنی تاریخ بتائی ہے, سردار فاروق خان صاحب کے بعد آپ نے اس دور میں کام کیے, یا سردار اویس خان صاحب کے دور میں آپ نے کام کیے 2002-3 میں. اس کے بعد آپ کوئی خاطر خواہ اپنے بھی کوئی کام نہیں گنوا سکے جس کی بیس پہ آپ بالکل دعویٰ کریں؟ بالکل یہ بات سچ ہے جی. اس کے بعد ہمارے پاس بھی وہ خاطر خواہ اختیار نہیں رہا تھا, وہ اثر نہیں رہا تھا, یا شاید ہمیں 8 میں تو آپ لوگوں کی حکومت تھی. نہیں جی بالکل ایسا نہیں تھا. 2008 میں جو الیکشن پنجاب کی حکومت آپ کے گروپ کے پاس بالکل ایسا تھا جناب. ایسا ہوا تھا کہ 2008 کا غالباً وہ والا الیکشن تھا جس میں سردار شیر علی خان ہمارے جی بالکل PP-293 سے جیتے تھے الیکشن. اس وقت جی ہوا یہ تھا کہ سردار غزالی رحیم خان یہاں سے انہوں نے کانٹیسٹ کیا تھا سردار شیر علی خان کے اگینسٹ. جی NA-193 کی جو سیٹ تھی وہاں سردار جعفر لغاری تھے اور ان کا ونگ تھے سردار شیر علی خان, جبکہ آزاد امیدوار تھے اس ٹائم پہ غزالی رحیم خان. میرے والد صاحب نے جی کچھ نظریاتی اپنی چیزوں کی باتوں کی وجہ سے غزالی رحیم خان کو سپورٹ کیا تھا. انفارچونیٹلی ہم لوگ ہار گئے تھے. اس ہار کے بعد اثر یہ ہوا تھا کہ مقتدر حلقوں نے شاید یہ سوچا کہ جو فنڈز کا رخ ہے وہ ان لوگوں کی طرف ہونا چاہیے جنہوں نے انہیں ووٹ کیا, جیسا روایت ہے جیسی ہمارے پاس روایت ہے. تو میرے خیال میں یہ ایک بہت مشکل ٹائم تھا میرے خیال میں, کیونکہ ہم لوگ اس ٹائم پہ تقریباً ضلع کی بھی ہم لوگوں کے ساتھ مخالفت چل رہی تھی, جو ضلعی حکومت تھی اس ٹائم کی, جو تحصیل حکومت تھی اس ٹائم کی.
اس سے پہلے جتنا بھی کام ہوا ہے ہاں اس پہ ہم لوگ کلیم کرتے ہیں، پر ہماری شاید ہم لوگ اس کے بعد دوبارہ اگر دیکھیں تو ابھی جو پچھلے کچھ 3 مہینے ملے تھے پاکستان مسلم لیگ نون کو پنجاب میں، تو اس میں ہمیں جتنا بھی تھوڑا سا ٹائم ملا اس میں ہم نے الحمدللہ داجل میں آ کے ڈلیور کیا. ہمارے پاس جتنے بھی بنیادی مسائل تھے ان میں سب سے بڑا مسئلہ پانی کا تھا، بجلی کا تھا، روڈ کا تھا. یہ تینوں مسائل کو ہم لوگوں نے سب سے پہلے سردار عمار خان کے ساتھ مل کے ان کی قیادت میں ایڈریس کیا. اور اس کا ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے کچھ 40 لاکھ کی لاگت سے داجل میں ایک پانی کا جو داجل کے اندرون محلے ہیں جہاں پہ پانی پہنچ نہیں پا رہا تھا، کیونکہ داجل کا زیر زمین پانی جی کڑوا ہے، تو ہمیں پینے کے لیے واٹر سپلائی پہ بھروسہ کرنا ہے. تو اس کا نقصان اس کا ہوا یہ کہ ہم لوگوں نے وہ 40 لاکھ جو ہے وہ پانی کے اسکیم پہ لگایا. جتنی بھی گلی نالی یا سولنگ کے کچھ ایشوز چل رہے تھے ہم لوگوں نے وہ حل کروائے. روڈ کے لیے بھی ہم لوگوں نے ہر پلیٹ فارم پہ، چاہے وہ ضلعی حکومت تھی چاہے وہ صوبائی حکومت تھی، ہر پلیٹ فارم پہ سردار عمار خان کے ساتھ مل کے ان کی قیادت میں بہت زور و شور سے ہمیشہ آواز اٹھائی. یعنی آپ نے انلسٹ کر لیا ہے داجل کے مسائل؟ بالکل جی. داجل تو اگر دیکھا جائے ہمارے پاس تو داجل میں جی بنیادی سہولتیں ہی نہیں ہیں، انلسٹ کرنے کی تو ضرورت نہیں ہے. میں تو پریشان اس بات پہ ہوتا تھا کہ ہمارے نمائندے یہ چیزیں انہیں نظر کیوں نہیں آتی جب وہ اس سڑک سے گزرتے ہیں. یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. آپ نے اپنے نمائندے کو دکھائی؟ بالکل جی. ہمارے نمائندوں کو اور اس وقت کے جو ڈپٹی کمشنر صاحب تھے ان کو میں نے باقاعدہ جی ریکویسٹ کی تھی، اور وہ آئے بھی تھے داجل. میں نے ان سے یہی ریکویسٹ کی تھی جی آپ اکیلے جائیں، کسی نمائندے کو ساتھ نہ لے کے جائیں، تاکہ آپ ایک نیوٹرل انسان کی طرح دیکھیں کہ یہاں پہ انسان کیسے رہے. اور انہوں نے بڑی مہربانی کی تھی اور آئے بھی تھے، انہوں نے بہت کوشش بھی کی ہمارے ساتھ. اس ٹائم پہ ان دنوں گرمیاں تھیں اور ہمارے واٹر سپلائی اسکیمز کیونکہ جامپور سے چل رہی ہیں، اور ان میں سب سے بڑے مسائل یہ آ رہے ہوتے تھے کہ بجلی کی وجہ سے پانی نہیں پہنچ رہا تھا. پمپنگ اسٹیشنز جو ہمارے ہیں وہ جامپور میں ہیں، تو بغیر بجلی کے وہ پمپنگ اسٹیشن کسی کام کے نہیں تھے. اس پہ بھی انہوں نے بہت کام کیا ہمارے ساتھ. ٹھیک. ڈاکٹر صاحب، قاضی صاحب کے بعد، قاضی عنایت صاحب کے بعد یوسف بوڑھا میں کس کو میدان میں اتاریں گے؟ ایسا کوئی ایسا ابھی تک ہمارے کوئی ایسا ہماری اسٹریٹجی نہیں ہے کہ ہم لوگ کہیں کہ ان کے بعد کس کو اتاریں گے. ایک تو ابھی شاید یہ بہت بڑا صدمہ تھا ہمارے لیے جی، ہمارے گھر کے لیے. 1 سال 1.5 سال پہلے میرے والد صاحب اللہ کو گئے، ابھی اس چیز سے نکل رہے تھے تو چچا اللہ کو چلے گئے. لیکن سیاسی طور پہ اگر دیکھا جائے تو جی دنیا کے ساتھ چلنا ہے، رک نہیں سکتے. تو اس چیز کے لیے ہمارے پاس ہماری ہر لیول پہ، ہر یوشو میں جہاں پہ بھی ہمارا اثر ہے، ہمارے دوست ہیں، انشاءاللہ ان کی مشاورت کے ساتھ یہ فیصلہ کریں گے. جب بھی دلگیاتی نظام بنا انشاءاللہ ہمارے پاس بہت اچھے امیدوار بھی ہیں. ضروری نہیں ہے کہ سیاست میں اگر میرے والد صاحب تھے تو ضروری نہیں ہے کہ ان کی جگہ پہ ان کا بیٹا ہی آئے، یا ان کا کوئی ایسا بندہ جو ڈیلیور کر سکے. یعنی موروثیت ضروری نہیں ہے، ڈیلیوری ورکر ضروری ہے. بالکل جی، ورکر ضروری ہے کیونکہ ہمیں کام چاہیے، ہمارے لوگوں کے لیے کام چاہیے. تو ہم لوگ بالکل جی اس بات پہ بالکل اور انشاءاللہ بہت کانفیڈنٹ ہیں کہ ہمارے دوست، ہماری ٹیم بہت اچھی ہے. انشاءاللہ بلدیاتی نظام جب بھی آئے گا تو سارے دوستوں کی مشاورت سے ہم یہ فیصلے کریں گے. اپنی یوسیز میں سردار عمار اویس خان لغاری صاحب کو کتنی لیڈ سے جتوائیں گے؟ سر انشاءاللہ جتنی بھی ہمت ہے. ایک پرسنٹیج آپ اگر دے دیں. نہیں جی، آئی ایم سوری، لیکن میرے خیال میں پرسنٹیج دینا کوئی ایسا میرا خیال نہیں جی. مخالف کو کبھی کمزور نہیں سمجھنا چاہیے، میں ایسا کبھی بھی نہیں کہتا. ہاں میں اپنے اوپر یہ مجھے بھروسہ ہے، میری اللہ تعالیٰ کی ذات پہ بھروسہ ہے کہ انشاءاللہ جی ہم لوگ پوری کوشش کریں گے کہ اگر ہمارے یہاں پہ ووٹ کاسٹنگ 40 سے 50% بھی ہوئی تو انشاءاللہ 40% ہمارے ہوں گے. بالکل جی، ہم لوگ پوری کوشش کریں گے. ناظرین، ڈاکٹر صاحب کے خیالات آپ نے سنے، داجل کے مسائل کے بارے میں بڑی سیر حاصل گفتگو کی. ڈاکٹر صاحب نے بڑی خاص نظر ہے داجل کے مسائل پہ، اپنی کارکردگی کیا تھی، دوسروں کی کارکردگی پہ بھی نظر رکھتے ہیں. آنے والے الیکشن میں کیا امید رکھتے ہیں، یہ تمام خیالات ڈاکٹر صاحب کی زبانی آپ نے سنے.
ڈاکٹر صاحب اپنی عوام کو کوئی حلقے کی عوام کو پیغام دینا چاہتے ہیں ہمارے چینل کے تھرو؟ بالکل جی، میں اپنے حلقے کی عوام کو، اپنے دوستوں کو، اپنے شہر کے لوگوں کو اور ان سب لوگوں کو جو پاکستان سے باہر رہ رہے ہیں، اور خاص طور پر نوجوانوں کو جو ہمارے حلقے کے نوجوان ہیں، کہ جناب ہم لوگوں نے یہ الیکشن یہ سوچ کے ہم لوگ نہیں لڑ رہے کہ یہ سردار عمار خان کا الیکشن ہے. یہ الیکشن ہمارے حلقے کی، ہمارے علاقے کی شان ہے. اس الیکشن کے ساتھ ہمارے حلقے کا مستقبل جڑا ہوا ہے. آج سے پہلے اگر آپ دیکھیں تو سیاست کا یہ رنگ نظر نہیں آیا تھا پاکستان لگاری فیملی کے ساتھ. پاکستان مسلم لیگ نون کے پلیٹ فارم سے ہم لوگ لڑ رہے جی الیکشن. سردار عمار خان ہمارے امیدوار ہیں، ایک نیا چہرہ، ایک نئی قیادت اور ایک ورکر. اگر میں کہوں کہ وہ سردار ہے تو نہیں، وہ ایک ورکر ہے، وہ ایک نوجوان آدمی ہے اور کاموں پہ، مسائل پہ گہری نظر رکھتا ہے. تو میرا آپ سب لوگوں کے لیے یہ پیغام ہے کہ جی 26 فروری کو آپ اپنے گھروں سے نکلیں اور شیر کے نشان پہ مہر لگائیں. انشاءاللہ یہ نشان ہماری ترقی کے ساتھ ہی اللہ کے حکم سے 26 فروری کا سورج طلوع کرے گا. اور اس کے ساتھ ہی میں یہ ضرور کروں گا کہ آپ جو ہمارے نوجوان ہیں اس علاقے کے، ہمارے NA 193 حلقہ کے، آپ ہمارے بازو بنیں، آپ ہمارے ساتھ چلیں، آپ ہمارے ساتھ بیٹھیں، ہمیں دیکھیں ہم کیسے کام کرتے ہیں. انشاءاللہ آپ کو یہ فخر ہوگا کہ ایک نئی ٹیم اور ایک جوان ٹیم اور ایک جو کہہ سکتے ہیں کہ انتھوسیاسٹک ٹیم ہے، ایک جو جدت لائیں گے ہم لوگ. انشاءاللہ ہمارے شہروں کو ہم لوگ اچھا بنائیں گے، ہمارے گاؤں قصبے، ان سب کے لیے ہم کام کریں گے اور انشاءاللہ آپ سب لوگوں کے ساتھ مل کے کام کریں گے. بہت شکریہ، ملتے ہیں اگلے پروگرام میں.